अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम श्री यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में आपको और जाहिद आबड़ो साहब आपको खुश आमदीद। थैंक यू काजी साहब, थैंक यू सो मच। जाहिद साहब, आज हम 3 इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश करेंगे सूरत हाल में। एक तो देखें कि जो सऊदी का जो उनके इन्वेस्टर्स और उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो 130 रुकनी उनका जो डेलीगेशन आया और सबसे मुलाकात की, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात की। तो उसको हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, यानी कि मुआशी तौर पे हम इस्तेहकाम मुल्क होने के लिए जा रहा है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि गंडापुर जो है वो सियासी पटड़ी पे आ रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि एक सियासतदान है और एक सूबे का सीएम है, तो वो जो बाकी पार्टियों के जो उनके लीडरान हैं उनके साथ बैठा हुआ है और बैठ के जो भी उनके तनाज़ात हैं वो बैठ के पॉलिटिक्स में यही होता है कि आपके जो भी इख्तलाफात हैं या जो भी आपकी सोच है, तो किसी टेबल पे बैठ के सड़कों पे मसाइल हल नहीं होते, ये तो पक्की बात है। और तीसरी बात हम करेंगे, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे और वो जो ड्रम बीटर जिनको आज कहा है चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने कि ये जो ड्रम बीटर है जिसको दुलारी ढोलची कहते हैं, तो उनके लिए ये खबर है कि काजी फायजा साहब ने 25 अक्टूबर को जाने का कन्फर्म फैसला कर लिया है। और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की हैं उन्होंने एक रेफरेंस कॉल कर लिया है 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को, कि जिसमें वो फुल कोर्ट रेफरेंस जिसको कहते हैं कि वो सारे जज साहबान बैठेंगे और जो मतलब फेयरवेल जैसे जिस तरह की एक फेयरवेल होगी कि अब ये कन्फर्म हो गया कि जज साहब जो हैं वो 25 तारीख को जा रहे हैं। अब उसकी हम बात करेंगे को 13 महीने की उसकी भी एक लेगेसी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्योंकि 2 साल से जब से ये पीडीएम आई हुई है, तो ये बेचारे वो कह रहे हैं कभी कश्ती डूबती है और कभी तैरती है, और इसके ऊपर जो प्रेशर था और पूरे मुल्क के ऊपर प्रेशर था कि ये हम जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। तो उनको नून लीग ने अपनी जो साख है उसको दाव पे लगा के बचा लिया है। तो अब इसकी भी हम कुछ इनको क्रेडिट देंगे नून लीग को। तो उसके साथ इत्तेहादी हैं, उसमें पहले तो मौलाना साहब भी उनके इत्तेहादी थे पीडीएम में, और फिर अब पीपल्स पार्टी उनके इत्तेहादी है। लेकिन जो ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था, तो अब जो बेहतरी हो रही है तो उसकी मार्क्स भी इनको देनी चाहिए। तो अब उन्होंने जो इनको बुलाया यहाँ पे, और सऊदी अरब वैसे भी हमारा दोस्त मुल्क है और हमें नून लीग से बहुत ज़्यादा करीब भी है। वो कह दिया ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हम दोस्त नहीं, हमारी तो फैमिली है, हमारी फैमिली है। तो अब फैमिली वाले तो जाहिर है एक घर से वो दूसरी तरफ दूसरे घर अपने गरीब खानदान को कुछ तो सपोर्ट करेंगे। तो ये अच्छी बात है। इस पे आप हमें कुछ बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, मेरी सेम जो है वो थिंकिंग है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सियासी सूरत हाल के बाद जो अगर कोई सूरत हाल दरपेश है तो मुआशी चैलेंजेस जो हैं हमारे मुल्क को दरपेश हैं। और जब आपके मुआशी हालात अच्छे नहीं होते हैं तो फिर जाहिर बात है कि सियासी हालात चाहे कितने भी अच्छे हों वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सऊदी अरब से हमारी जो दोस्ताना एक ताल्लुकात हैं पुराने, वो इस वक्त हमें काम आ रहे हैं और काम आने भी चाहिए। इसमें नून लीग ने जो एफ़र्ट्स की हैं, और मैं समझती हूँ कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी उनकी जो अलायंस में जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। पीटीआई के भी कुछ, मैं कहूँगी कि कुछ लोग हैं जो अंदरून खाना, अगर मैं कहूँ कि वो गवर्नमेंट के साथ ही हैं और वो मिलकर अंदर ही अंदर जो है वो काफ़ी अपनी जो है वो सपोर्ट भी शो कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो अपनी जो है वो पीटीआई के साथ स्टैंडिंग भी शो करते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है और जो इस्लामाबाद वाली सूरत हाल है उसका ख़ात्मा भी हुआ, और पुरअमन जो है वो एक पाकिस्तान हमें देखने में आ रहा है। और आपने जो कहा था कि नून लीग की सियासत जो है वो दाव पर लगी हुई थी, तो नून लीग ने वाकई भी अपनी सियासत जो है उसको दाव पे लगा के, और सऊदी अरब से इतना बड़ा पैकेज, अभी तो फ़िलहाल तो हमने MOUs जो है वो साइन किए हैं, लेकिन अभी हमें बाकायदा जो है वो एग्रीमेंट्स जो है वो साइन करने का अभी एक मरहला आएगा। लेकिन उम्मीद है, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात तब्दील हो रहे हैं, इंटरनेशनल जो अगर कहें कि स्ट्रेटजिक पोजीशन हमारी है, तो उसमें हमारी जो साख है जितनी बेहतर होगी। अगर एक तरफ सऊदी अरब आएगा तो फिर UAE भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आएगा, और
یقیناً یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس مختلف ایریاز میں جو ہے وہ جب لے کر آئیں گے تو ہماری معاشی حالات جب بہتر ہوں گے تو عام آدمی کا جو ٹرسٹ ہے وہ اپنی حکومت پر جو ہے وہ بڑھے گا، ڈیولپ ہوگا، اور ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں اور جو باہر چلے جاتے ہیں اپنے ملک سے دور ہونا جو ہے بہت آسان نہیں ہے. یقیناً پیسہ جو ہے وہ ہر فیملی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ جب اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کافی تکالیف ہوتی ہیں، اور وہ پیسہ عزت کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں اگر ملے گا تو یقیناً اس حکومت کی اور ہماری جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت ابھی مل کر کام کر رہی ہیں ان سب کی ساکھ میں اضافہ ہوگا. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ابھی ہو رہا ہے سارا ایک بندوبست کہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں، تو ایک جو پہلا قدم ہم نے کل پاکستان اور سعودی عرب ایک خوش آئند جو ہے وہ قدم سمجھتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ ہماری آگے بہتری ہوگی. اور جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہ اندرون خانہ، لیکن میں تو اس کو پازیٹیو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ شاید سینس یا سینٹی پریویل کرتی ہے، اور وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، وہ سیاست کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. وہ صرف بانی پی ٹی آئی کی طرف یہ نہیں کہتے کہ ہم ہیں یا میں ہوں تو سب کچھ ہے اور باقی کسی سے بات نہیں کروں گا. تو گنڈاپور کا جو ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا جو اس کا جیسچر تھا کہ پورا اسلام آباد انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، لیکن وہی گنڈاپور ہمیں نظر آ رہا ہے کل ایک یعنی نئے روپ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ جو آپ کے محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ پیپلز پارٹی کے گورنر جو ہیں کنڈی صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یقین کریں اچھا لگا کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں، بجائے پھر اگر وہ کمزور ہو جائیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ طاقتور لوگ آ گئے یا جو اسٹیبلشمنٹ وہ آ گئی. اب ڈنڈا تو انہیں کے پاس ہوتا ہے. اگر یہ پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھ کے افہام تفہیم نہیں کریں گے تو پھر ان کو ڈنڈے والوں کو جگہ ملے گی. تو یہ کل کا مجھے اچھا لگا. اس کے بعد پھر جب اس کو دیا گیا کہ آپ بات کر لیں پی ٹی ایم والوں کے ساتھ، منظور پشتین کے ساتھ، تو وہ بھی ان کی بات چیت کامیاب ہو گئی ہے. لیکن اب ایک طرف تو یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب ایک اچھے روپ میں سامنے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی اس کے اوپر جو اس نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو پہلے نون لیگ کر رہی تھی، ظاہری بات ہے کہ جو نون لیگ کر رہی تھی اب وہی پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو اس کو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ آپ ہمیں دے دیں. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ، اگر آپ پارلیمنٹیرین پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ میں ہی کرنی چاہیے، اسمبلیز میں ہی بیٹھ کر کرنی چاہیے. اور آپ کی اگر کسی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے بھی آپ ٹائمنگز کو بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹلی دیکھنا چاہیے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، کس وقت جلسہ کر رہی ہے. لیکن ہمیں تو پورے 2014 سے اگر 2024 تک ہم دیکھیں تو ہمیں پی ٹی آئی کی سیاست میں جو ہے وہ ایک انتشار اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ڈکلائن کرنے والی پالیسی ہی نظر آتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت اگر ہم گنڈاپور کی جو سیاست ایک ہفتہ پہلے ہمیں نظر آ رہی تھی اس میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں جو بھی پولیٹیکل سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ تو سب خوش ہیں. ہمارے جیسے پاکستانی لوگ جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنی سیاست جو ہے وہ اسمبلیز میں کرنی چاہیے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے، چاہے وہ وفاقی اسمبلی ہے، اس میں آ کر اور اپنے جتنی بھی ان کو مطلب جو غصہ ہے وہ سارا پارلیمنٹ میں ہی آ کر ان کو جو ہے وہ ایک ڈسکورس اور جو ہے وہ اختلاف رکھ کے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. لیکن جب آپ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، لوگوں کی جو ہے آپ زندگیوں کو کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی ملک کی جو ہے وہ ایسا معاہدہ یا ایسی کوئی سمٹ ہونے والی ہے، ایسی کوئی کانفرنس ہونے والی ہے جس کو آپ سبوٹاج کرنے کے لیے جو کوئی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے کوئی پاکستانی جو عقل مند ہوگا، جس کو اپنے ملک سے پیار ہوگا، وہ تو خیر اس کو خوشائند نہیں سمجھے گا. لیکن اس وقت ہمارے جیسے کئی پاکستانی ہوں گے جو گنڈاپور کے اس تبدیلی سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے کہ وہ چلیں ایک جو پٹڑی سے اتر گئے تھے اور سیاسی پٹڑی سے اتر گئے تھے تو وہ سیاسی پٹڑی کے اوپر چڑھ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منظور پشتین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹاکس کرنے کا ایک ٹاسک جو ہے اس کو بھی لیا ہے. جی کر دی اس نے کل بات. ہاں، تو مطلب یہ کہ وہ اس کو کامیابی سے کر دیا ہے. تو یہ پولیٹکس اسی کو کہتے ہیں. پولیٹکس میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے
نقصان یہی دیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ طاقتور ہوں گے، لیکن ان کو جو ہے وہ شاید سیاست کا پہلا سبق جو ہے وہ کسی نے نہیں پڑھایا کہ سیاست میں کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں جاتے اور سیاست میں کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ اگر چیز ان کو سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی واپس آ سکتے ہیں اور باعزت جو ہے وہ سیاست کر سکتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کو بات اس وقت سمجھ آ جاتی جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا ان کو کہ آپ جیسے بھی آئے ہیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا سلیکٹڈ۔ اس وقت اس نے تالیاں بجائی تھی، خود بانی پی ٹی آئی نے تالیاں بجائی تھی کہ بھائی آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں لیکن ہیں ہمارے پرائم منسٹر، تو آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بیچارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے تو کہا تھا کہ آئیں کہ میثاق معیشت کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کو اس وقت بھی تھا کہ آپ سے بات نہیں کرنی، آپ سے بات نہیں کرنی، تو شاید وہ فیض امین جیسے لوگ اس کے پیچھے تھے۔ 2014 کی بات کر لیں ہم تو 2014 میں کون اس کے پیچھے تھا، یہ آپ بھی سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور لیکن اب وہ لوگ شاید ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ یقیناً نہیں ہیں، اور یہ 2024 ہے۔ تو اس وقت ان کے ساتھ ثاقب نثار جیسے لوگ تھے، گلزار جیسے لوگ تھے، جسٹس کو کہنا ہوا ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا لیکن تھے جسٹس، اب وہ پھر وہ عمر عطا بندیال جیسے لوگ تھے، اور پھر یہ اظہار الحسن جیسے لوگ تھے، تو پھر وہ قمر جاوید باجوہ جیسے لوگ تھے، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے اس بیچارے کا اگر اس کا قصور ہے تو باقیوں کا بھی قصور ہے نا۔ اب دیکھیں اس وقت کون کون تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، اور آپ کے جو فیض امین صاحب۔ اب اگر دیکھ لیں تو عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ آپ کے قاضی فائزہ صاحب، اور ہمارے جو بیچارے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب۔ تو دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے سسٹم وہی ہے، ملک وہی ہے، کوئی اتنی بڑی تبدیلی بھی نہیں آئی، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوا کے ایک خوشگوار جھونکے ہمارے آپ کو، مجھے، عوام کو اور ملک کو محسوس ہو رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ۔ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو اگر ہم ان کی شخصیت کو تھوڑا ایک دو جملوں میں اگر میں انالائز کرنے کی کوشش کروں، عمران خان ہمارے ہیرو رہ چکے ہیں کرکٹ میں جب تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی شخصیت بڑی جو ہے وہ اٹریکٹیو، سحر انگیز تھی۔ کل میں ان کی کچھ جوانی کی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی ویڈیوز، جس میں ایک ویڈیو تھی کہ ان کے مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ وہ ہی واز جسٹ اسمائلنگ، تو بڑی کیرزمیٹک جو ہے ان کی اسمائل تھی، اور ساری دنیا میں ان کو ایک ہیرو کے طور پہ جو ہے مانا جاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہی واز پولیٹیشین اور ہی ہیڈ گٹس ٹو بی اے پولیٹیشین، لیکن زبردستی ان کو لایا گیا، اور جو بھی لائے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اگر ان میں پولیٹیکل جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں جاتے۔ اور ابھی آپ نے جو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک نیا بیچ آف پیپل لیڈرشپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر آ رہے ہیں، یا ہمیں عاصم منیر صاحب جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ جیسے بھی ہم جو بھی ان کو کچھ لوگ کہیں، لیکن ان کی پازیٹیوٹی اور ان کی لیڈرشپ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ سب ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس حالت میں شاید یہی کچھ کرنا ہے جو وہ ابھی کر رہے ہیں، اور ہمیں ملک جو ہے وہ اگر بچانا ہے، ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، امن امان والی صورتحال ہمیں چاہیے، تو ہم سب کو مل کر، کسی ایک پارٹی کو شاید اتنی لیڈ ملی بھی نہیں ہے، آپ کا مکس مینڈیٹ ہے تو آپ اسی طرح سے مل بیٹھ کر فیصلے کر سکتے ہیں، اور جو ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مکس مینڈیٹ میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تاریخ ہوگی، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ جو ہے ایک ہماری بیسس بنائے گی کہ ہم ایک مضبوط پاکستان بنا رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ پی ٹی آئی شامل نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو اس غلطی کا احساس تب ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے فلرش کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، مضبوط پاکستان بنے گا، اور ہمارے نوجوان جو ہے، مجھے امید ہے کہ جب پاکستان ترقی کرے گا تو ہمارے نوجوانوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی، اور ان کی تعلیم، تربیت، سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، سب بہتر ہو۔ اب بھی وہ 25 تاریخ کو جو ریفرنس ہے فل کورٹ کا وہ طلب کر لیا گیا ہے،
اور کنفرم ہو گیا ہے کہ جو جس کے اوپر مختلف ایلیگیشن تھے، جس کو ابھی ڈولچی کہتے ہیں، ڈرم بیٹر کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی جو فیصلے دیے گئے ان پہ بات نہیں کی. جسٹس قاضی فائز صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی ذات کے اوپر تنقید کی ہے. فیصلہ چاہے 5 رکنی ٹیم کا ہو، بیچ کا ہو، لیکن ٹارگیٹ ایک قاضی فائز صاحب. باقی جو 4 جج صاحبان جو بھی اسی فیصلے میں اس طرح سے شریک تھے جیسے قاضی فائز صاحب تھے، لیکن کسی نے بھی ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی. یہاں تک کہ دیکھیں کہ کبھی ایک ایسا فیصلہ بھی آیا جس کے اوپر اس کو مطلب اپنی جان کا اسٹیک، جان تک داؤ پہ لگانے کی جو ابھی بھی دیکھ لیں 63 ایک آیا ہے. یا پھر یہ وہ جو کیس تھا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا، جس کو وہ لے کے گئے ہیں کہ یہ بلے کا نشان، وہ پارٹی کے الیکشن وہ خود کہہ رہے ہیں، حامد خان جو ان کے وکیل ہیں، کہ ہم نے پارٹی کے الیکشن صحیح نہیں کروائے. لیکن اس کے اوپر الزامات کی اب انہوں نے جواب دے دیا کہ بھائی یہ ڈرم بیٹر ہیں، جو کچھ بھی کہیں گے تو ان کی مرضی ہے. لیکن وہ انہوں نے فل کورٹ ریفرنس طلب کر لیا اور 25 کو وہ جا رہے ہیں. کیا آنے والے چیف جسٹس یہ جو فٹ پرنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اوپر چلیں گے، یا پھر وہی واپس پچھلے ڈگر پہ آ جائے گی سپریم کورٹ؟ میں اس معاملے میں زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، اس پہ آپ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب نے ایک تاریخ رقم کی ہے قلیل عرصے میں. 13 ماہ کا اس کا رہا ہے یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی قانون اور آئین سے ہٹ کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جو پچھلے چیف جسٹس صاحبان تھے وہ اپنی مرضی منشا کے مطابق فیصلے دیتے تھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ فیصلے، یہ فیصلے، اس میں قانون کہاں ہے، آئین کہاں ہے. کیوں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، تو وہ قانون کی طاقت ہمارے پاس ہے، آئین کی طاقت ہمارے پاس ہے. تو ان جو ڈرم بیٹر ہے ان کے لیے بھی میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کے جو فیصلے ہیں وہ نکالیں اور پھر ان کے اوپر تنقید کریں کہ یہاں پہ یہ قانون کی وائلیشن جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کی ہے. تو جو آنے والا چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، ابھی اس میں مجھے شک لگ رہا ہے. اچھا، دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم جو یہ 20 کو یا 21 کو وہ آ رہی ہے، ٹیبل ہونے جا رہی ہے، اگر یہ پاس ہو جاتی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ جو نو ڈاؤٹ کے بڑے اچھے جج تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے پرویز الہی نے اپنا جو ان کا کیریئر تھا مستقبل کو خراب کر دیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جسٹس صاحب جس کے لیے ہمارے پاس بڑی ریکارڈز تھے، کیونکہ یہ جب جسٹس تھے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تھے کے، اور جو ریفرنس آیا تھا قاضی فائز صاحب، تو یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ اچھائیاں برائیاں انسان میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس وہ آ کے اور کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کے ساتھ وہ بہ گئے. تو بہرحال ہم یہ توقع کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین، قانون اور جو اس کو وہ ساری طاقت وہ ملک کے فائدے کے لیے لگائیں گے. اس طرح جو نیا چیف جسٹس آئے گا اس سے بھی ہمارا تقاضا یہ آئین اور قانون اور سارے ادارے اور پارلیمنٹ یہ سب مل کے اگر بہتر کام کریں گے. انور صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی، بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں جتنے بھی انڈیویجولز آتے ہیں، جہاں جس بڑی پوسٹ پر جو بھی بندہ آتا ہے وہ ایک فرد کے طور پر آتا تو ادارے کے جو ہے وہ سربراہ کے طور پر ہے، لیکن اس کی اپنی ایک انفرادی جو حیثیت ہوتی ہے، وہ سوچ ہوتی ہے، وہ بڑا امپیکٹ چھوڑتی ہے. جیسے ہمارے پچھلے جو تھے چیف جسٹس صاحب عمر بندیال صاحب، تو ان کی اپنی ایک جو ہے وہ لائکنگ تھی پارٹی کے ساتھ، ایفیلیشن تھی، اور انہوں نے ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے چیف جسٹس بھی قانون اور آئین کو جو ہے وہ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اور انہوں نے اپنے فیصلے اپنی پسند سے دیے. لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ اسٹینڈنگ وہ آئین کے ساتھ ہے. تو یہ ایک فرد جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور مجھے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. اگر ہماری انفرادی حیثیت میں ہم صحیح کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو ہے وہ بات کریں گے یا ڈیسیجن لیں گے تو یقیناً پھر ہم جو ہے وہ کسی بھی غلط فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اگر منصور علی شاہ صاحب جب آ جائیں گے، اگر ہو کے چیف جسٹس اگر بن کر آ گئے تو دیکھتے ہیں کہ پھر فیوچر جو ہے وہ پاکستان کا کس طرف چلا جاتا ہے. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فرد کی سوچ امپیکٹ کرتی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ پچھلے جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان تھے وہ کسی پارٹی کے چیف جسٹس لگ رہے تھے نا، لیکن یہ جو چیف جسٹس تھے
वो आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, बड़ा मोतबर इदारा है, उसके सरबराह के तौर पे हमारे सामने आए। और मुझे तो कोई ऐसा फैसला नहीं लगा जो इन्होंने आइन और कानून से हट के दिया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगले जो चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो भी आइन और कानून को उसके ताबे होकर फैसले करेंगे। इसमें मुल्क की भलाई है, अवाम की भलाई है और इदारों की बेहतरी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, सूरत हाल का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा वो प्रोग्राम तो इसको शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।